बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में अब सिर्फ चंद घंटे ही रह गए हैं और दुनिया भर की नज़रें वाशिंगटन पे जमी हुई है कि अमेरिका के अवाम क्या फ़ैसला करते हैं, कामला हारिस जीतती है या कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने साजिद तारुल के ज़रिए आपको रिपब्लिकन के मौक़िफ़ से आगाह किया था, जबकि आज के प्रोग्राम में हमें शाहिद अहमद ख़ान साहब डेमोक्रेट्स के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जायज़ा लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बनते हैं तो पाकिस्तान पे और ख़ित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे, और अगर कामला हैरिस जीतती हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान और ख़ित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे। और गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन DC से सियासी और माशी तजज़ियाकार उज़ैर यूनुस साहब। उज़ैर, पहले तो ये बताइए कि किसके जीत के इम्कानात ज़्यादा है? इस वक्त तो देखें, ये कहना नामुमकिन है कि कौन जीतेगा, क्योंकि डेटा हमें ये बता रहा है कि डेड इवन है, स्टैटिस्टिकल टाई है इस वक्त। और इलेक्शन आपने कहा कि अमरीकी अवाम देने जा रहे हैं, इलेक्शन शुरू हो चुका है। साफ़ी साहब 6.5 करोड़ अमरीकियों ने अभी तक ऑलरेडी अपना वोट डाल दिया है और अब गिनती का ही इंतज़ार है। और कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कामला हैरिस जीत जाएंगी। लेकिन इन वोटों का रिजल्ट भी तो बाद में सुनाया जाएगा ना? बिल्कुल, पोल ख़त्म होने के बाद जो है गिनती होगी। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा था कि 6.5 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि उन्होंने किसको वोट डालना है। अच्छा, पिछले कैंपेन के मुकाबले में इस मरतबा की कैंपेन कितने मुख्तलिफ रही? इस दफ़ा काफ़ी मुख्तलिफ रही साफ़ी साहब, क्योंकि पिछली कैंपेन कोरोना वायरस के पेंडेमिक के अंदर हो रही थी, तो माहौल भी अलग था और प्रिकॉशंस भी लोग ज़्यादा ले रहे थे। इस दफ़ा ज़ोर शोर से हर जगह कैंपेनिंग हुई है, कैंडिडेट्स गए हैं, लोगों ने दस्तक दिए हैं घरों पर, और कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त चलाई है और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है साफ़ी साहब। अभी अंदाज़े ये बता रहे हैं कि इस कैंपेन के अंदर 12 से 15 अरब डॉलर कंबाइंड खर्चा किया गया है वोट जीतने के लिए। तो ये एक बहुत महंगा इलेक्शन है, बहुत लंबा इलेक्शन है और सनसनीखेज भी था, क्योंकि जो बाइडन सदर जो थे वो पहले कैंडिडेट थे और उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा और उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को आगे आना पड़ा। अच्छा, आपने आर्टिकल भी लिखा था, तो आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में क्या तब्दीली आएगी? साफ़ी साहब, इस पे पहले तो हमें ये मानना होगा और देखना होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए इस वक्त इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। तो वो जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर है, जो बुनियाद है रिलेशनशिप की, मेरे नज़दीक वो इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होगी, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए चाहे कामला हैरिस आए। दो प्रायोरिटीज़ हैं अमरीकी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इस वक्त। पहली प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो मसला है, अफ़गानिस्तान से आईसिस का जो मसला है, ईरानी ग्रुप्स जो रिक्रूट करते हैं पाकिस्तान से, उन पे नज़र रखी जाए और उसके साथ पाकिस्तान फ़ौज के साथ कोऑपरेट किया जाए। ये पहली प्रायोरिटी है। और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान का जो जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर नज़र रखी जाए और उसके अंदर जो बात हो सकती है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, ताकि इस प्रोग्राम के अंदर जो है अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, महफूज रखा जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो बुनियाद हैं रिलेशनशिप की इस वक्त। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हमें ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का बिलखसूस ईरान और इज़राइल के ऊपर क्या मौक़िफ़ होता है, क्योंकि अगर वो इज़राइल को और इजाज़त देते हैं कि वो ईरान को अटैक करे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कोई मूव करे, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ख़तरनाक होगा। एक और जंग खित्ते में छिड़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्या कहते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मसला बढ़ सकता है और पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ अमरीकी बल्कि सऊदी और अमीराती प्रेशर आ सकता है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों इस इशू के अंदर ईरान के ख़िलाफ़। नंबर 1। नंबर 2 इशू ये है कि अगर सदर ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं और वो जो है अमरीकी इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ या टैक्स ज़्यादा लगाते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है उसके लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी धचका लग सकता है इस पॉलिसी की वजह से। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं, अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये मसले बढ़ सकते हैं।
ویسے تو ان کی پرائرٹی نمبر 1 ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، وہ چائنا کنٹینمنٹ ہوگی، اور چین کے ساتھ جو پاکستان کی قربت ہے، تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح لیں گے؟ اس کو دیکھیں بڑا نیگیٹیولی دیکھا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار کے اندر، بالخصوص پاکستان اور چین کی جو کوآپریشن ہے ڈیفنس سائٹ پہ، جہاں فائٹر جیٹس بن رہے ہیں، میزائل کوآپریشن ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر کوآپریشن ہو رہی ہے. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو پاکستان پہ شاید نہ پڑے، لیکن اگر پاکستان ان کی نظر میں آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی مدد کر رہا ہے اس ایسے ماحول میں جہاں وہ چین کو قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایشو ہوگا. ہم نے یہ 2020 میں بھی دیکھا تھا، 2016 سے 2020 میں بھی، جب سی پیک کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن بڑا ایک نیگیٹو منظر رکھتی تھی، اور ان کی ایک جو ریپرزینٹیٹیو تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین جو ہے وہ قرضوں میں دھکیل کے جو ہے اپنا ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے چینی قرضوں کا، چینی انفلوئنس کا، یہ بھی ریلیشن شپ میں مسائل کریٹ کر سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے. تو اگر چین کے ساتھ ہماری قربت پہ ڈونلڈ ٹرمپ خوش نہیں ہوں گے، سی پیک پہ وہ خوش نہیں ہیں، پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون پہ وہ خوش نہیں ہیں، تو وہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں، پہلی چیز تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان، جو ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی کیا، کہ پاکستان کی جو کمپنیز ہیں جو میزائل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں. وہ جو ہے پروسیس وہ تیزی سے اور آگے بڑھ سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کا بنیادی بلیف ہے ریپبلکن پارٹی کے اندر کہ اگر امریکی نظام کے تھرو کسی بھی ملک کو پیسے دیے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بالخصوص، تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پیسے کے عوض وہ ملک جس کو یہ قرضہ دیا جا رہا ہے وہ چین کو اپنے قرضے ادا کرے. تو پاکستان کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں اس وقت آلریڈی موجود ہے، تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتے ہیں اور وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ایک دباؤ ہوگا کہ جی آپ نے جو قرضے لیے ہیں چین سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف آپ کو اور قرضہ اور پیسہ اور امداد دیتا رہے، یا ہم آپ کو اور امداد دیتے رہیں اور آپ ان پیسوں سے چین کو اپنے قرضے ادا کرتے رہیں. اچھا، اور افغانستان سے متعلق کیا اپروچ ہو سکتا ہے ان کا؟ افغانستان کے متعلق دیکھیں، پرائیورٹی اس وقت نہیں ہے. جو مین پرائیورٹی افغانستان کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آئیسس جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے افغانستان کے اندر. ابھی امریکی کیمپین کے اندر، فار ایگزامپل، یہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی ذکر کیا کہ اوکلاہوما میں ایک دہشت گرد حملے کو روکا گیا. اس دہشت گرد حملے کی پلاننگ جو ہے وہ آئیسس نے کی تھی، اور وہ ایک افغان شہری کے تھرو انہوں نے پلاننگ کی تھی جو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اور پھر اس سے پہلے روس کے اندر بھی اور سینٹرل ایشیا کے اندر بھی افغانستان سے اٹیک پلان ہوئے ہیں اور وہ کیے گئے ہیں. تو صدر ٹرمپ یا کاملا ہیرس، میں کہوں گا دونوں طرف یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے فگر آؤٹ کیا جائے کہ یہ جو ابھرتا ہوا دہشت گردی کا مسئلہ ہے افغانستان کے اندر، جو کہ اب امریکہ میں بھی ایک تھریٹ کریٹ کر رہا ہے، اس پہ ہم کس طرح تعاون کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے اپنے مضمون میں بھی یہ لکھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی طرح پاکستانی جمہوریت یا عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ کام کریں گے، ان کا پہلا گول یہ ہوگا کہ پاک فوج کے ساتھ مل کے کسی طرح اس دہشت گردی کے معاملے پہ بات چیت کی جائے. اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا عمران خان کا، تو یہ جو تاثر ہے کہ جی اگر وہ آئیں گے تو وہ عمران خان کے لیے پاکستانی انتظامیہ پہ دباؤ ڈالیں گے، تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے؟ صافی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ شاید ٹویٹ کر دیں یا کوئی ایک بیان کہہ دیں کہ جی اس پہ مجھے تشویش ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا اس سے آگے وہ جائیں گے. اور اس بات کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں صافی صاحب کہ امریکی دباؤ سے پاکستانی ریاست اتنا زیادہ اپنا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کو تبدیل نہیں کرتی. 98-99 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ کیے جائیں. پاکستانی ریاست نے سمجھا کہ وہ ٹیسٹ کریں گے اور امریکہ نے سینکشن لگائے، لیکن اس سے کوئی پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ میں تبدیلی نہیں آئی. پوری افغانستان کی جنگ میں امریکہ نے بہت پریشر ڈالا، پیسے بھی دیے اور ایک طرف سے ڈنڈا بھی دکھایا اور ایک طرف سے امداد بھی دی.
لیکن اس سے پاکستان کی ریاست کی جو ایک اپروچ تھی اس میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آئی. تو مجھے لگتا ہے اس وقت امریکہ کے پاس ایک تو اتنی لیوریج ہے بھی نہیں کہ وہ پاکستان سے اپنی بات اس طرح منوا سکے جو پاکستانی ریاست نہ ماننی چاہے. اور دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ, جو میں دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہوں جو پاکستانی سیاست کو تو فالو نہیں کرتے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو تگڑے مرد, بالخصوص تگڑے مرد جو یونیفارم میں ہوں, وہ دنیا بھر میں زیادہ پسند ہیں. تو اور وہ یہ دوسرے لوگوں کو جو پکڑے جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, وہ اپنے فوجیوں کو لوزر کہہ چکے ہیں پکڑے جانے پر یا انجر ہو جانے پر جنگ کے اندر. تو ان کو وہ پسند نہیں ہوتے ایسے لوگ. تو ان کی جو ایک اپنا ایک رویہ ہے, جس طرح کے لوگ وہ پسند کرتے ہیں, ان کو یونیفارم میں تگڑے جرنیل دنیا بھر میں زیادہ پسند آتے ہیں. یہ تو لوگ مجھے یہاں بتاتے ہیں. میں مکالمہ سن رہا تھا دونوں کا, کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو اس میں جب ذکر آیا افغانستان کے سربراہ کا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کا نام بھی یاد نہیں تھا. ملا ہیبت اللہ کی بجائے وہ 2 مرتبہ انہوں نے عبدل کا لفظ استعمال کیا. تو جب ایک خطے کے ممالک سے اتنی عدم دلچسپی ہو کہ ان کے سربراہوں کے نام بھی یاد نہ ہوں, تو کیا اپوزیشن کے کسی پولیٹیشین کے لیے پھر وہ اتنے آگے جا سکتے ہیں؟ بالکل مجھے نہیں لگتا. اور اگین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بیان بازی تو کافی کر سکتے ہیں, لیکن اگین صدر کے ساتھ ساتھ جو فارن پالیسی کا پروسیس ہوتا ہے امریکہ کے اندر, اس کے اندر ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, CIA اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بڑا اہم انپٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم ان 4 اداروں کے انٹرسٹ کو دیکھیں تو ان 4 اداروں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں بڑے نیرو ہیں, اور جہاں ان کے فوکس ہے وہ سارا کا سارا فوکس پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج اور ریاستی اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ آگے جانا بھی چاہیں اس کے اندر, میرا ماننا یہ ہے کہ سارے ادارے آس پاس کے ان کے کہیں گے کہ صدر صاحب ہمیں دوسرے معاملات پہ فوکس کرنا ہے پاکستان کے ایشو پر, اور اس پہ آپ نہ جائیں کیونکہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس وقت کچھ اور ہیں خطے کے اندر. اچھا, اگر کاملا ہیرس جو ہے وہ آتی ہیں تو ان کی پاکستان سے متعلق جو اپروچ ہے یا پالیسیاں ہیں وہ سیم ہوں گی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن کی ہے, یا کہ اس میں کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ صافی صاحب پالیسی سیم ہی رہے گی, اور اگین بنیادی طور پہ میرے نزدیک ٹرمپ ہوں یا کاملا ہوں, بنیادی پالیسی پاکستان کے لحاظ سے سیم ہی رہے گی. جہاں کاملا ہیرس تھوڑی سی رد و بدل کر سکتی ہیں وہ 2 چیزوں پر ہے جہاں پاکستان کو ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. نمبر 1, کاملا ہیرس اور جو یہ نئی جنریشن ہے ڈیموکریٹ پارٹی کی جسے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ ماحولیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج اور اس کے جو ڈیزاسٹرز ہیں اس کے اوپر بڑا فوکس ہے ان کا, بہت انٹرنلی امریکہ کے اندر اور بین الاقوامی طور پہ. تو پاکستان میں کیونکہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے پاکستان کلائمیٹ چینج کا, تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کی حکومت زیادہ گہرا تعلق کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے جس پہ ہمیں ممالک کی مدد کرنی چاہیے, اور اس میں امریکہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ کلائمیٹ پہ کوآپریٹ کریں گے تو اور چیزوں پہ شاید ہمیں بھی فائدہ میسر ہو. نمبر 2 یہ کہ امید یہ ہے کہ کاملا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن صدر براک اوباما کے زمانے کی جو انگیجمنٹ تھی ایران کے ساتھ, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دی تھی اور جو بائیڈن نے اس پہ اتنا زیادہ کچھ کام نہیں کیا, کچھ لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ کاملا ہیرس ایران کے ساتھ بات چیت پر زیادہ آمادہ ہوں گی اور کوشش کریں گی کہ یہ جو ہمارے خطے کے اندر مسئلہ چل رہا ہے اسرائیل, ایران, فلسطین, لیبنان کا, اس پہ تھوڑا قابو پایا جائے. تو اگر وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ پاکستان کو اس لیے ہوگا کیونکہ اگر ایران پہ سینکشنز کم ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے ایران سے انرجی ایکسیس کا مسئلہ ہو یا تجارت کا مسئلہ ہو, اس کے اندر پاکستان کو سپیس مل سکتا ہے, اور وہ بڑی ضرورت بھی ہے پاکستان کے لیے کیونکہ سستی گیس اور اس سے بننے والی سستی بجلی جو ہے بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی ضرورت ہے, اور اگر کاملا ہیرس ایران سے بات کرتی ہیں تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا, فلسطین پہ دونوں کا موقف ایک ہی ہے یا کہ دونوں کی حکمت عملی یا موقف میں کوئی فرق بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں لارجلی اسپیکنگ فرق اتنا زیادہ امیڈیٹلی تو ہمیں نظر نہیں آئے گا, لیکن 2 چیزیں اہم ہیں ناظرین کے لیے سمجھنے کی. نمبر 1 یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کا جو کور سپورٹ بیس ہے, جو ان کے ڈونرز ہیں,
وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہے پورا کا پورا اسرائیلی کنٹرول ہونا چاہیے. ان کی سب سے بڑی جو ایک ڈونر ہیں وہ خود یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پورا کا پورا ویسٹ بینک کا ایریا اور غزہ کا ایریا جو ہے اس پہ حکمرانی کرے اور اس پہ سیٹلمنٹس بنائے. ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ غزہ کی جو زمین ہے جس پہ فلسطینیوں کو بربریت کی طرح مارا جا رہا ہے اسرائیل سے اس دفعہ، وہاں بڑے ہائی لگژری ریزورٹس بن سکتے ہیں جس سے اچھا خاصا پیسہ بنایا جا سکتا ہے. تو ان کی نظر اس چیز پر موجود ہے. کاملا ہیرس اور ڈیموکریٹس کے اندر ایک گروہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے لیکن ایک گروہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس پالیسی کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور اس پالیسی کا جو بائیڈن نے اپنائی ہے اس سے امریکہ کو بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی اگر کاملا ہیرس آتی ہیں تو وہ وہی جو بائیڈن کی پالیسی کنٹینیو کریں گی کہ وہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں سیز فائر کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو وہ بمز بھی دیتے رہیں گے، یو این میں ان کی مدد بھی کرتے رہیں گے اور انٹرنیشنل لیول پر انہیں بچاتے بھی رہیں گے. تو افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکی پالیسی چاہے وہ اسرائیل کی طرف ہو، چاہے لبنان کی طرف ہو، چاہے فلسطین کی طرف ہو، اس میں اتنا بڑا کوئی جو ہے چینج آنے والا ہے اس وقت. یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ، تو پاکستانی کمیونٹی کی زیادہ تر ہمدردی کس کے ساتھ ہے یا کس کے ووٹرز ہیں؟ کاملا ہیرس کے ہیں یا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں؟ صافی صاحب، تاریخی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی امریکن یا براڈلی سپیکنگ جو ایشین امریکنز ہیں جس میں بنگلہ دیشی بھی آتے ہیں، انڈینز بھی آتے ہیں، ویتنامیز بھی آتے ہیں، وہ تقریباً 60 سے 65% کے قریب جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتے آئے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اس گروپ کو صافی صاحب امریکہ میں آپی گروپ کہا جاتا ہے، ایشین امریکنز اینڈ پیسیفک آئی لینڈرز. یہ ان کا سروے کیا جاتا ہے، کافی ساری آرگنائزیشنز کرتی ہیں. اس سروے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کلیکٹیولی کہ پاکستانی امریکن ہو، انڈین امریکنز ہو وغیرہ وغیرہ، وہ تقریباً 60% کے قریب ڈیموکریٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پالیسی کی وجہ سے مسلمان امریکن شاید اس دفعہ کم ووٹ ڈالیں ڈیموکریٹس کو. تو یہ دیکھنا ہمیں ہوگا، اس وقت معلوم نہیں. لیکن جو عرب امریکن سروے ہے وہ ہمیں ایک انڈیکیشن دے رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک نظر یہ آ رہا ہے مشیگن جیسی ریاستوں میں کہ تقریباً 38% جو ہے عرب امریکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالیں گے، 38% کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرمپ کو ڈالیں گے، اور باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم یا ووٹ نہ ڈالیں یا کسی اور کو ووٹ ڈالیں. کمپیریزن کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آخری بات کہ 2020 کے اندر عرب امریکن کمیونٹی نے مشیگن کے اندر تقریباً 67% ووٹ ڈالا تھا جو بائیڈن کو، تو 67 سے بات اب 38% پر آ چکی ہے مشیگن کے اندر. بہت شکریہ عزیر یونس صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخصیت سے گفتگو کریں گے. خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین، ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہے شاہد احمد خان صاحب، جو کہ مشیر ہے صدر امریکہ کے برائے آرٹس، اور ان سے جانیں گے کہ وہ الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں. شاہد صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی کینڈیڈیٹ جیت رہی ہے یا کہ نہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے. اس وقت یہ ویری انیوژل الیکشن ان یو ایس ہسٹری. اس وقت پولز بہت زیادہ ٹائٹ ہیں اور یہ اس ویری کلوز ریس. جو ہماری بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں، مشیگن میں، پینسلوینیا میں، فلوریڈا میں، وسکانسن میں، اگر آپ ان کے پولز دیکھیں تو کچھ اسٹیٹس میں کاملا ہیرس کے نمبرز بہتر ہیں 3 یا 4 پوائنٹس کے ساتھ، اور ایک اسٹیٹ میں ٹرمپ کے نمبر 1 پوائنٹ آگے ہیں. لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مارجن آف ایرر بھی اس میں 4 سے 5 پوائنٹس کا ہوتا ہے. تو نو میٹر وٹ وی سے، اٹس اے ویری کلوز ریس، اٹس اے ویری کلوز الیکشن. سو ابھی بوتھ آف دی کینڈیڈیٹ دے آر آن گراؤنڈ. وی آر اس میں بس جو یہ ہے کہ کس طرح ووٹرز کو باہر نکالا جائے تاکہ وہ پولس تک جائیں. اور میل ان بیلٹ اس الیکشن میں بہت بڑا فیکٹر ہے، اور جس پہ ہمیشہ ٹرمپ صاحب کو اعتراض رہا ہے، اس لیے کہ میل ان بیلٹس ہمیشہ ڈیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں. اگر آپ نے پچھلے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا تو جارجیا کی دونوں سیٹس جو ڈیموکریٹ جیتے تھے
وہ بیکاز دیر از اے لاٹ آف میل ان بیلٹس ور کاسٹڈ. تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. بہت ساری اسٹیٹس میں میل ان بیلٹس لیگلی اپرووڈ ہیں اور وہ آلریڈی دے آر آلریڈی ان ملینز اینڈ ملینز آف میل ان بیلٹس آر آلریڈی ان. تو جنرلی لائک اٹ سیڈ کہ میل ان بیلٹس ڈیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں. تو ہمیں بہت امید ہے کہ کاملا ہیرس ول میک اے ہسٹری اینڈ شی ول بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ جو ڈیموکریٹس نے اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کیا, جو بائیڈن کی جگہ کاملا ہیرس آ گئی, تو اس سے فرق نہیں پڑا ہوگا, آپ کی پوزیشن خراب نہیں ہوئی ہوگی؟ اس سے پوزیشن ایکچولی تھوڑی سی بہتر ہوئی, اس لیے کہ انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو پرفارمنس تھی لاسٹ ڈیبیٹ میں, وہ اٹ واز ناٹ ٹیکن ویل امنگ ڈیموکریٹس, اور سب لوگ پریشان تھے کہ اس طرح سے الیکشن کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. تو جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے ٹائملی ڈیسیجن یہ لیا کہ انہوں نے اپنی وائس پریزیڈنٹ کو نامینیٹ کر دیا, اور پارٹی میں کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوا. اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن میں کچھ ہی مہینے رہ گئے تھے جس وقت یہ سب سارا کچھ ہوا, تو جو پارٹی کے فنڈز ہیں جو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے پارٹی نے ریز کیے تھے, تو وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتے, بٹ بیکاز کاملا ہیرس ور آلریڈی آن دا ٹکٹ, تو یہ فنڈز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کنونشن میں کیونکہ قریباً 4,000 کے قریب ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹس, تو اس میں تو ایک کیوس ہو جاتا اگر آپ 2 یا 3 یا 4 اور کینڈیڈیٹ اس میں ایمرج ہو جاتے. تو اس لیے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, پارٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا یہی فیصلہ تھا کہ کاملا ہیرس کو ہی نامینیشن دی جائے. کاملا ہیرس کے بعد ہمارے پولز بہت بہتر ہوئے ہیں, اور اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کاملا ہیرس از لٹل بٹ اہیڈ ان دا گیم. لیکن بہرحال یہ الیکشن ہے, اور الیکشن والے دن ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا, زیادہ تر ہم نے سنا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ڈیموکریٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیموکریٹس آر بہت ویری انکلوسیو, اور ہماری جو لوگ ڈیموکریٹک پالیٹکس میں اسی لیے انگیج رہتے ہیں, اور ڈیموکریٹس آر ویری اوپن مائنڈیڈ, مائنورٹیز کو بہت فیور کرتے ہیں, امیگرینٹس کو بہت فیور کرتے ہیں, اینڈ دے آر ویری اوپن مائنڈیڈ. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں دی میکسیمم نمبر آف minorities are serving even on very very high positions. اور پاکستانی بھی اور مسلمان بھی پچھلی ایڈمنسٹریشنز کے سے کمپیئر کریں تو پاکستانی بھی اور مسلم بھی اور مائنورٹیز بھی بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن میں سب سے زیادہ ہیں اس وقت. تو اس لیے بھی وہ فیور کرتے ہیں. they are more pro immigrants, they are more for civil liberties, they are better for health care, they are better for blue collar America, جہاں پہ وہ بینیفٹ زیادہ دینے چاہتے ہیں ٹیکسز کے, ان کمپیریزن ٹو دی ریپبلکنز جس میں وہ کارپوریشنز کو زیادہ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں. اور اس پرٹیکولر کینڈیڈیٹ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ ان کا ٹلٹ ہے اگینسٹ دی امیگرینٹس. وہ تو کہتے ہیں میں میکسیکو کی بارڈر پہ دیوار بنا دی جائے اور مسلم جو امیگریشن ہے اس پہ کرٹیل کیا جائے. پچھلی دفعہ بھی ان کے دور میں 42 مسلم ممالک پر پابندی لگا دی گئی تھی ان کے ویزاز پر. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی اور مسلمان ڈیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو شاہد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد احمد خان صاحب جو کہ مشیر ہیں امریکہ کے صدر کے برائے آرٹس, اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات پہ. شاہد خان صاحب یہ بتائیے کہ کاملا ہیرس کی پالیسیاں وہ پاکستان سے متعلق وہی ہوں گی جو کہ اس وقت جو بائیڈن کی ہے یا کہ نہیں, کیونکہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو کوئی خاص اہمیت وہاں پہ نہیں دی جا رہی. یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں بس آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کی فارن پالیسی از کوائٹ کنسسٹنٹ. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں, دیر آر انسٹیٹیوشنز
there are think tanks, there are the advisory groups, جس کے بعد وہ لانگ ٹرم پالیسی جن سے بنتی ہے. پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں اگر آپ اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے, یوکرین کا کرائسس ہے, اینڈ فائنینشیل کرائسس ہے پوری دنیا میں پوسٹ کووڈ. تو فوکس ہٹ جاتا ہے, فوکس جہاں پر زیادہ پرابلم ہو اس طرف فوکس ہو جاتا ہے. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف رجحان کم ہو گیا امریکہ کا. لیکن حقیقت اس میں نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان از اے ویری ریلیونٹ اسٹیٹ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس. پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہمیشہ رہے گی, اور پاکستان میں ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے سیکورٹی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس میں امریکہ اور پاکستان کی کولیبریشن ویسے ہی چل رہی ہے. اور اس وقت جو اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں امریکہ کی پوری سپورٹ ہے ان کو, اور اسی طرح پہ جو کچھ سوشل سیکٹر میں بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے. ویری ریسنٹلی جو تربیلا میں جو جنریٹر سارے چینج کیے وہ جنرل الیکٹرک کے $300 ملین کے امریکہ کی ایڈ سے وہ ہوئے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے جو میرے پوزیشن کے ریلیونٹ ہے, جو میوزیمز ہیں, جو آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اس میں امریکن اسسٹنس بہت زیادہ ہے. تو وہ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اگر کوئی انفارچونیٹ یا فارچونیٹ سچویشن ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کنٹری کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. تو دس از ویری ریلیونٹ ٹو پاکستان ایز ویل. ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائیورٹی نمبر 1 تو کنٹینمنٹ آف چائنا نظر آتا ہے. کیا کاملا ہیرس کا بھی یہی ہوگا؟ ان دونوں کی پالیسیز میں بہت زیادہ فرق ہے چائنا کے ریفرنس سے. نمبر 1 ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی ہر امپورٹ پر 60% ٹیرف لگا دیا جائے, وچ ایونچولی یو نو اینڈ آئی نو وہ 60% ٹیرف جو ہے وہ امریکن کنزیومر کو ہی برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ چائنا تو اس کے نقصان میں نہیں رہے گا. تو کاملا ہیرس کی پالیسیز یہ ہیں کہ چائنا پہ ٹیرف صرف ان چیزوں پر لگایا جائے جو ٹیکنالوجیکلی امریکہ کو چیلنج کر رہی ہیں, لائک چپس ہیں اور ادر جو اس قسم کی چیزیں ہیں جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں, اس پہ ٹیکس لگایا جائے. باقی چیزیں جو ہیں وہ اس سے فری ٹریڈ ہونی چاہیے. تو اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے, اور چائنا بھی ظاہر ہے اس بات سے بہت کنسرنڈ ہے, کیونکہ ٹریڈ امبیلنس تو ہمیشہ چائنا کے ساتھ رہے گا, کیونکہ چائنا کا دی لارجسٹ بائر آف دی چائنیز پروڈکٹ USA. تو وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو جو امریکہ میں جو بھی رہتے ہیں وہ چائنیز پروڈکٹ ہمیں ایک ریزنیبل کاسٹ میں مل جاتی ہے. اگر اس پہ 60% ٹیرف لگ گیا تو دی پروڈکٹ ول بی 60% ایکسپینسو. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے کاملا ہیرس کی اس میں بڑی کلیئر پوزیشن ہے. کاملا ہیرس کوشش کر سکتی ہے فلسطین اور اسرائیل کے جنگ کو روکنے کی؟ اس میں اس وقت جو ٹرمپ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو از ڈوئنگ اے گڈ جاب, اور موسٹ لائکلی ہی ول سے کہ لیٹ ہم فنش دا ورک. اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ جس وقت ٹرمپ کی پچھلی حکومت تھی تو جو جروسلم میں جو اسرائیلی کیپٹل موو ہوا تھا اس وقت تو بڑی اس پہ ہیو اینڈ کرائے ہوا تھا فار اوبویس ریزنس. کاملا کی جو اس وقت جو نیو یارک ٹائمز میں بھی پبلش ہوا ہے کہ کاملا اس جنگ کو بند کرانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کریں گی. تو یہ تو ایک میجر ڈفرینس ہے دونوں کینڈیڈیٹس کا. اسی لیے ہمارے ملک میں میری جو اڈاپٹیڈ مدر لینڈ ہے USA میں, اب آپ یہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں تو جو پرو اسرائیل آرگنائزیشنز ہیں وہ اگینسٹ کاملا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ امیگرینٹس کے ساتھ ہے, یہ پیلسٹینینز کے ساتھ ہے, یہ ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ ہے. تو کاملا کو ملائن کر رہے ہیں, تو اس لیے اور وہ ٹرمپ کو بہت فیور کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے. باقی it's a very complicated issue and I hope it's going to be resolved whoever the next president of the United States is. پاک انڈیا تعلقات کی بحالی کی کوشش ہو سکتی ہے یا کہ نہیں اسی طرح عدم دلچسپی رہے گی کاملا کے دور میں بھی فرض کریں وہ جیت جاتی ہے تو؟ اس پر امریکن ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی آپس میں بہتر کی صورتحال ہو اور ان کی ٹریڈ ریلیشن شپ بڑھ جائے. امریکن ڈپلومیٹس جو انڈیا میں بیسڈ ہیں اس وقت بھی وہ اس کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, بیکاز آئی ہیو بن پارٹ آف دس ہول تھنگ. تو مجھے یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے.
However, اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے، جو مودی کی گورنمنٹ ہے، ان کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے میں. ان کی پولیٹیکل پوزیشن اگر آپ دیکھ لیں، آج کل کی جو انڈین موویز بن رہی ہیں اور جو ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، وہ اینٹائی مسلم اور اینٹائی پاکستان ہے. تو دس از ہز پولیٹیکل ہی تھنکس کہ مودی تھنکس کہ دس از ہز پولیٹیکل اسٹرینتھ. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی طرف سے تو انیشیٹو کوئی نہیں ہوگا. اور انڈیا اسی وجہ سے امریکہ کو بھی، وہ امریکہ کی بھی نہیں سنتا اس بارے میں. پاکستان کی پہلے بھی یہ کوشش تھی، بلکہ پچھلی 2-3 حکومتیں جو پاکستان میں آئی ہیں، انہوں نے یہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں. لیکن وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں انڈیا کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں. تو میرا نہیں خیال ہے پاکستان کی طرف سے کوئی اس میں مشکلات ہیں کہ تعلق نہ بنایا جائے، انڈیا کی طرف سے ہیں. تو وی ہوپ فار دا بیسٹ. یہ اس ریجن میں اگر یہ دونوں کنٹریز آپس میں ٹریڈ کریں گے، اور تو میرا خیال ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اگر انڈیا نے بھی اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے ٹورڈز دی سینٹرل ایشین اسٹیٹ وتھ ہیومنگس مارکیٹ ہیز ٹو گو تھرو پاکستان. انڈیا کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ آپس میں ٹریڈ کریں، اپنی ریلیشن شپ بہتر کریں. امریکہ ول کنٹینیو پلے اٹس رول، لیکن انڈیا کی طرف سے اس کو کوئی ویلکمنگ رسپانس نہیں ہے. پریزیڈنشیل ڈیبیٹ میں سن رہا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ بلیم کر رہے تھے ڈیموکریٹس کو افغانستان سے انخلا کے وقت جو کچھ ہوا، جس طرح جہازوں سے لوگ لٹکے رہے. لیکن دوسری طرف کاملا ہیرس نے ان کو بلیم کیا ایک غلط معاہدہ کرنے پہ اور طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے پہ. تو افغانستان میں کوئی دلچسپی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ISIS کا خطرہ دوبارہ امریکہ کو نظر آ گیا ہے. دیکھیے، افغانستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اس وجہ سے کہ مائنز اینڈ منرلز، جو اسٹریٹجک مائنز اینڈ منرلز ہیں، وہ افغانستان اور پاکستان کی جو بیلٹ ہے، جو ٹرائنگل ہے، ایران، افغانستان اور پاکستان کی، وہاں پر کرٹیکل منرلز کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. اور دنیا کا جو فیوچر ہے، وہ ہم بہت ساری منرلز کی بات کرتے ہیں جس میں ریئر ارتھ ہے and lithium and copper. So like they say کہ اب یہ AI کا دور ہے اور copper needs AI and AI needs copper. تو جو critical minerals میں امریکہ کی policy is different. تو جس جگہ بھی آپ دیکھیں امریکہ کی ایون افریقہ میں دیکھیں، تو جہاں پہ یہ mines and minerals available ہے، تو امریکہ کی policy بالکل چینج ہو جاتی ہے وہاں پر. تو اس تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی طرف اور ایکچولی پاکستان کی طرف بھی رجحان بڑھے گا امریکہ کا. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں اس کے ساتھ کہ وہ جس ٹرائنگل کی میں نے بات کی ہے، اس میں امریکہ نے ایک اسسٹنس دی ہے پاکستان کو ٹو ایویلیویٹ اینڈ ٹو لک انٹو دی واٹ از اویلیبل ان دیٹ ایریا. تو اس میں جو مائنز اینڈ منرلز کی جو کمپنیز ہیں امریکن بیس، جو AI استعمال کرتی ہیں اپنی ریسرچ کے لیے، تو وہ ایز دے آر آلریڈی ورکنگ دیئر اور ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پاکستان والی سائڈ پر کتنے اس کے ذخائر موجود ہیں، لتھیم کے یا کاپر کے یا ریئر ارتھ کے. تو اس کی وجہ سے افغانستان کی طرف رجحان بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں. شاہد احمد خان صاحب، چین کے ساتھ پاکستان کی قربت پر امریکہ کی ناراضگی کیا ہے اور ان کا ڈیمانڈ کیا ہو سکتا ہے پاکستان سے؟ دیکھیے، چائنا کا جو ایشو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک ایشو تو ہے، لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنی یہاں پر اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے. دیکھیے، امریکہ از کارپوریٹ امریکہ. اگر چائنا پاکستان میں انفراسٹرکچر بنا دے گا، روڈ بنا دے گا، اور یہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ بنا دے گا، اور یہ جو اپرچونٹی زونز ہیں، اکنامک اپرچونٹی زونز بنا دے گا، تو وہ تو امریکہ کے لیے بہتر ہے. اگر امریکن کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کرنا چاہیں گی تو ان کو انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کرنا پڑے گا. ہاؤ ایور، امریکہ کی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ
جو بھی آپ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل یا اسسٹنس چاہیے یا کوئی ایکسپرٹ اوپینین چاہیے تو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ سے امریکنس کے سے اس کی ایڈوائز لی جائے. اور اس سلسلے میں یو ایس اے آئی ڈی پاکستان میں ایک سیل بھی بنایا تھا جو میرا خیال اب بھی موجود ہے، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو اسسٹنس دی جاتی ہے کہ بھئی آپ چائنا کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے اس میں جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لونز پاکستان کے ہیں وہ جو امریکہ کی طرف سے آتے ہیں یا آئی ایم ایف کی طرف سے آتے ہیں، اور آئی ایم ایف کا جو میجر کنٹریبیوشن آئی ایم ایف میں وہ امریکہ کا ہی ہے. $117 بلین امریکہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے آئی ایم ایف کو، اور $50 بلین اس کے ساتھ امریکہ آئی ایم ایف کو ایز اے سپلیمنٹ دیتا ہے. تو امریکہ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے آپ نے لون لیا یا امریکہ سے گرانٹ یا اور بھی جو لونز لیے، فورگیٹ اباؤٹ امریکہ، تو یہ نہ ہو کہ آپ نے جو وہ لون آپ چائنا کو ری پے کرنے میں دیں. تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ سافٹ لونز پہ چائنا کے ساتھ اگریمنٹ کریں، نہ کہ کمرشل انٹرسٹ پہ کریں. اب آپ کے نالج میں بھی ہوگا اب یہ کچھ چیزیں، تو کیونکہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے کانٹریکٹس ہیں وہ pretty much nobody knows about it. ایون پاکستان میں جو منسٹریل لیول کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ان کو بھی نہیں معلوم. لیکن یہ قریباً تمام لوگوں کو، اور آپ جیسے جو کنسرنڈ اینڈ انفارمڈ سٹیزنس ہیں ان کو یہ تو معلوم ہے کہ چائنا نے جو پاکستان کو لونز دیے ہیں وہ کمرشل انٹرسٹ کے لونز ہیں، اس پہ ڈیولپمنٹ لون نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت زیادہ کنسرن رہتا ہے. بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سلیم صافی اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.